अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। आज हम छठा सिपारा सुनेंगे और छठे सिपारे में हम सूरह निसा की बकाया और आखिरी 28 आयत सुनेंगे और उसके अलावा सूरह मायदा की टोटल 120 में से 82 यानी 82 आयत हम इस पारे छठे सिपारे में सुनेंगे। और छठे पारे का नाम भी आप सारों को पता है, ला युहिब्बुल्लाह। ला युहिब्बुल्लाह का मतलब है कि अल्लाह नहीं मोहब्बत करता, अल्लाह ताला नहीं पसंद करते। और पहली ही हम पारे की पहली जो आयत है वो पढ़ते हैं। ये सूरह निसा की आयत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल कौली इल्ला मन ज़ुलिमा वमा वकानल्लाहु समीअन अलीमा। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला नहीं पसंद करते एलानिया तौर पे बुरी बात को कहना, सिवाय उसके कि जिस पे जुल्म हुआ, जो मजलूम हो। लेकिन अल्लाह ताला हर बात को सुनने वाले हैं और हर चीज़ के जानने वाले हैं। अब इस आयत का मतलब ये है कि कभी भी ऊंची ऊंची आवाज़ में मजलूम भी अगर बंदा हो ना, तो ऊंची ऊंची आवाज़ में अगर वो बैन करेगा, ज़ोर ज़ोर से फरियाद करेगा, तो अल्लाह ताला इस चीज़ को पसंद नहीं करता कि बुराई में ऊंची ऊंची आवाज़ में बोला जाए। अगर बहुत ज़्यादा कोई मजलूम होगा तो वो बोल सकता है, लेकिन वो भी अगर दिल में बोलेगा, आहिस्ता बोलेगा, तो अल्लाह ताला हर बात, उसके दिल की बात भी सुनने वाला है और हर चीज़ का जानने वाला है। अल्लाह ताला को मालूम है कि उस पर क्या जुल्म हुआ है। ज़रूरी नहीं कि हम लोगों पे भी अगर कोई ज़रा भी हमें तकलीफ़ पहुंचती है, कोई ज़रा सा भी जिस्मानी तकलीफ़ हो या माली तकलीफ़ हो, कुछ भी हो, तो हम तमाम दुनिया में उस खबर को मशहूर करते हैं और जगह जगह हम फैलाते हैं कि हमें ये हो गया, हमारे साथ ये हो गया। तो अल्लाह ताला चूँकि जानते होते हैं, हमें सिर्फ अल्लाह ताला से ही फरियाद करनी चाहिए और अल्लाह ताला से ही मांगना चाहिए, ना कि हम बाकी लोगों को अपनी मजलूमियत का रोना रोएं। अल्लाह ताला ने दोबारा आयत नाजिल फरमाई है इसी सूरत के अंदर कि एलानिया तौर पे नेकी करो या छुपा कर करो, अल्लाह ताला हर चीज़ का अजर देगा। ख्वाह उसको छुपा के करो, ख्वाह उसको, हाँ, उसकी नीयत जो है वो दिखावा नहीं होनी चाहिए। और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, अगर किसी ने आपके साथ बुराई की है और उसको अगर दरगुजर करोगे तो अल्लाह ताला भी तो बेहद माफ़ करने वाला है। तो आप भी अल्लाह ताला की ये सिफ़्त जो रहीमी करीमी है, तो हमें भी अल्लाह ताला की इस सिफ़्त की तरह हमें भी दूसरों को माफ़ करने की आदत डालनी चाहिए। और अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। हालांकि अल्लाह ताला तो पूरी कुदरत भी रखता है कि उस बंदे से इंतकाम ले, उसके बावजूद अल्लाह ताला अगर माफ़ करने वाला है तो हमें भी उस बंदे को माफ़ कर देना चाहिए। अल्लाह ताला सूरह निसा की अगली आयत में फरमा रहे हैं, वल्लज़ीना आमनु बिल्लाहि व रसूलिही वलम युफर्रिकू बैन अहादिम मिनहुम उलाइका सौफ युअतिहिम अजूरहुम वकान अल्लाहु गफूरर रहीमा। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, वो लोग जो ईमान लाए हैं, यानी जो मोमिन मुसलमान हैं, वो अल्लाह पर और अल्लाह के रसूलों पर ईमान लाए हैं और उनमें कोई फ़र्क नहीं किया अल्लाह के रसूलों के दरमियान। यानी तमाम रसूल बराबर हैं, 1,24,000 पैगम्बरों को वो मानते हैं, तभी वो मोमिन के दर्जे पे फायज हुए हैं। और अल्लाह ताला इस चीज़ का उनको ज़रूर अजर अता फरमाएंगे कि वो तमाम रसूलों पे ईमान लाए हैं और अल्लाह ताला बेहद माफ़ करने वाले हैं और हर हालत में रहम फरमाने वाले हैं। अगली आयत में अल्लाह ताला बनी इसराइल के लिए फरमा रहे हैं कि ए नबी, बनी इसराइल यानी यहूदी आपसे बार बार मुतालबा कर रहे हैं कि कुरान पाक आपके पास रिटन हालत में, यानी लिखी हुई फॉर्म में क्यों नहीं नाजिल हो रहा, जैसे तौरात और इंजील नाजिल हुई थी, ये थोड़ी थोड़ी आयत की शक्ल में क्यों नाजिल हो रहा है। तो ए नबी, ये तो मूसा से इससे भी बड़ा मुतालबा कर चुके हैं कि अल्लाह को हमें दिखाओ, अल्लाह ताला को हमारे सामने जाहिर करो तो हम मानेंगे। और उसके बाद अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ये वो बनी इसराइल हैं जो कि खुलम खुलन अल्लाह की निशानियां देखने के बाद, यानी फ़िरौन को गर्क होते हुए देखकर समंदर से और अपने लिए रास्ता पाने के बाद बाहर निकल के बछड़े को माबूद बना लिया था इन्होंने। और उसके बाद ये वो बनी इसराइल हैं जिन्होंने कि वो जो तौरात लिखी हुई फॉर्म में इनके पास आई थी, तो उसको मानने से इनकार कर दिया था। और फिर कोह तूर पहाड़ को अल्लाह ताला ने किस तरह उनके ऊपर, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि तो कोह तूर का पहाड़ तुम लोगों के ऊपर दबा दिए जाए तब मानोगे, यानी उस तौरात लिखी हुई को मान ही नहीं रहे थे। ये वो बनी इसराइल हैं, कोह तूर पहाड़ से डर के उन्होंने माना था। ये वही बनी इसराइल हैं जिन्होंने हफ्ते वाले दिन मछली खाने से अल्लाह ताला ने मना फरमाया था, तो सबत के दिन तो इन्होंने खाई थी। और उसके बाद अल्लाह ने उनसे जो जो अहद किए थे उन्होंने तमाम अहद तोड़ दिए थे। ये वो ही बनी इसराइल हैं। और बनी इसराइल ये कह रहे हैं कि हमारे दिलों पे तो गुलाफ चढ़ चुके हैं, तो हम तो नहीं, ए मोहम्मद आप जितनी मर्जी हमें किताब पढ़ के सुना दें, हम हमारे दिलों पे तो कोई असर नहीं होगा। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये इन पे गुलाफ नहीं चढ़े, असल में इनके करतूतों के सबब अल्लाह ताला ने इनके दिलों पे लानत कर दी है और ये जो है कुछ भी नहीं समझने के काबिल बचे।
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے مگر تھوڑے سے، ان میں سے تھوڑے سے لوگ ضرور ایمان لے آئیں گے۔ اور ابھی بھی آپ دیکھیں کہ عیسائی اور یہودی خاص طور پہ آپ دیکھا کریں کہ وہ اپنے آپ کو بالکل اللہ کا لاڈلا بیٹا ابھی بھی سمجھ رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار ان کے لیے فرما رہے ہیں کہ ان کا جو لاڈ شاڈ ختم ہو گیا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت سے عہد کیے تھے، اور اللہ سے بھی انہوں نے بہت سے عہد کیے تھے، اور انہوں نے اپنے عہد جو ہیں، اللہ نے تمام اپنے جو عہد تھے وہ پورے کیے، لیکن انہوں نے اپنے عہد توڑ دیے، تو اللہ تعالیٰ نے اب ان کو لعنت ڈال دی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ حضرت مریم کے اوپر جو بہتان عظیم لگایا تھا انہوں نے، بنی اسرائیل نے، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا، اور انہوں نے اپنی دانست میں قتل کر دیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اس قرآن پاک میں تفصیل سے اس صورت جو نساء ہے اس کی آخری آیات میں تفصیل سے بیان فرما رہے ہیں کہ ان کو قتل نہیں کیا تھا، ان کو سولی بھی نہیں وہ لٹکے تھے، بلکہ ان کی ہم شکل ایک بندہ سولی لٹکایا گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پہ ان کو آزمائش میں ڈال دیے، جب تک کہ حضرت عیسیٰ دوبارہ نہیں تشریف لائیں گے۔ یہ لوگ اسی طرح تین حصوں میں عیسائی بٹے رہیں گے، اور یہودی بھی یہ سوچتے رہیں گے کہ ہم نے عیسیٰ کو مار دیا، نعوذ باللہ، اور عیسائی یہ سمجھ رہے ہیں کہ سولی لٹک گئے ہیں، تو اس لیے اس کے بعد اس کے اللہ تعالیٰ یہاں پہ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو بڑا زبردست ہے اور طاقت رکھنے والا ہے اور بڑی حکمت والا ہے، وہ چاہتے تو ان بنی اسرائیل کو جنہوں نے کہ حضرت عیسیٰ کو سولی پہ لٹکایا اپنی دانست میں، تو وہ ان کو اسی ٹائم ان کو عبرتناک جو ہے نا ان کا انجام ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ایک امتحان بنانا تھا قیامت کے دن تک، کہ بہت سے جو لوگ ہیں نا، بہت سے عیسائی اس کے بعد مسلمان ہوئے ہیں، بہت سے عیسائیت جو اختیار کی انہوں نے حضرت عیسیٰ کو سولی پہ لٹکے دیکھ کر کی ہے، حالانکہ وہ حضرت عیسیٰ نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ یہاں پہ ان آیات میں کہ وہ حضرت عیسیٰ نہیں تھے، ان کے ہم شکل ایک انسان کو انہوں نے پھانسی لگائی، سولی لٹکایا تھا، اور اس کے بعد عیسائیت پھیلنا شروع ہو گئی تھی، اور یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے عبرتناک جو ہے نا انجام ہوگا ان کا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام انبیاء علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں کہ اے نبی، جیسے آپ پہ وحی بھیجی جا رہی ہے، بالکل اسی طرح تمام انبیاء علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسحاق اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اولاد یعقوب علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ہارون، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام پر زبور، اور اسی طرح تمام جن انبیاء کا جو ذکر قرآن پاک میں آیا، اور بہت سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بہت سے ایسے انبیاء تھے جن کا ذکر قرآن پاک میں نہیں بیان فرمایا گیا ہے، اور بنی اسرائیل نے بہت سے رسولوں کو جھٹلایا اور بہت سے رسولوں کا ناحق قتل کیا، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان کی جو ہے نا یہاں پہ ساری اصلیت جو یہودیوں کی کھولی جا رہی، کیونکہ یہودی ہی مدینہ منورہ میں آباد تھے زیادہ۔ اب اگلی جو صورت ہے اس پارے کے اندر وہ سورہ مائدہ ہے، اور سورہ مائدہ کا مطلب ہے کہ دسترخوان، جو کھانوں سے بھرا ہوا دسترخوان ہوتا ہے اس کو مائدہ بولتے ہیں، اور یہ آگے چل کر آج کے پارے میں نہیں ہے لیکن اگلے پارے میں سورہ مائدہ کا جو حصہ ہوگا اس میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا ہے کہ کھانا نازل ہوا تھا آسمان سے، ان پہ دسترخوان نازل ہوا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ اللہ تعالیٰ مومن مسلمانوں سے مخاطب ہیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، پورے کرو اپنے عہد و پیمان جو کہ اللہ تعالیٰ سے کیے ہیں، اور تمہارے لیے جو مویشی ہیں وہ حلال کر دیے گئے ہیں، سوائے اس وقت جب کہ تم احرام کی حالت میں ہو، تو کسی بھی قسم کا جانور ذبح نہیں کر سکتے، نہ ہی کوئی شکار کر سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مت بے حرمتی کرو اللہ کی نشانیوں کی، اور نہ ہی حرمت والے مہینوں کی بے حرمتی کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں پہ خنزیر کے گوشت کی ممانت حرام قرار دے رہے ہیں۔ اس کے بعد جانور جس پہ اللہ کا نام نہ پکارا جائے، اللہ اکبر کی تکبیر کے بغیر ذبح کیا جائے، وہ حرام ہے، اور وہ مطلب کسی بھی طرح مرا ہو وہ جانور، چوٹ لگ کر، بلندی سے گر کر، سینگ لگنے سے، یہ جس طرح بھی، اور اس کے بعد وہ اس پہ اللہ کا نام لے کے اگر ذبح کر دو تو وہ حلال ہو جائے گا، اور ورنہ حلال نہیں ہوگا۔ اور باقی آپ دیکھ لیں کہ یہودی اور عیسائی جو ہیں وہ اللہ کے نام پہ ذبح نہیں کرتے، وہ ویسے ہی اس کی گردن کاٹ دیتے ہیں، اور وہ ہمارے لیے حرام ہے۔ سورت کے آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اہل ایمان کی جو کھانے ہیں، کھانا پینا اہل کتابوں کے ساتھ ہمیں حلال ہے، اور ان کا کھانا ہم پہ حلال ہے، ہمارا کھانا ان پہ حلال ہے، یعنی وہ ہماری دعوت کر سکتے ہیں، ہم ان کی دعوت کر سکتے ہیں، ہاں البتہ اللہ کے نام کے بغیر اگر وہ ذبح ہوا گوشت وغیرہ وہ ہم نہیں کھا سکتے۔ پاک دامن عورتیں جو کہ کسی اہل کتاب مذہب سے ہیں، یہودی عیسائیوں میں سے، تو ان سے مسلمانوں کو نکاح کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے، بالکل اسی طرح مسلمانوں کی جو پاک دامن عورتیں وہ بھی ان اہل کتاب کے لیے حلال ہیں۔
اس کے بعد وضو کا جو طریقہ ہے وہ پوری تفصیل سے بیان ہوا ہے اس صورت کے اندر، اور نہانے کا غسل کا بیان۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب سے فرما رہے ہیں کہ اے نبی، آپ بھی اپنے جو ساتھی ہیں، یہ جو مسلمان ہیں، ان میں سے کسی نہ کسی کی خیانت پر آپ کو آگاہ ہوتے رہتے ہیں، یعنی آپ کو علم ہو جاتا ہے، آپ کو معلوم ہو جاتا ہے، ما سوائے چند کے، یعنی چند جو مومن کے اعلیٰ ترین درجے پہ ہیں، ان کے علاوہ جو باقی مسلمان ہیں ان کی خیانت سے آپ کو آگاہ ہو جاتے ہیں آپ، سو معاف کر دیجئے اللہ کے رسول انہیں، اور درگزر سے کام لیجئے، بے شک اللہ پسند کرتا ہے اچھا سلوک کرنے والوں کو اور درگزر سے کام لینے والوں کو۔ اب اللہ تعالیٰ اہل کتاب کے لیے پھر سے آیات نازل فرما رہے ہیں، اور یہ آخری اور حتمی جو ہے ان کو دعوت دی جا رہی ہے اہل کتاب کو اس صورت کے اندر، اور اس کے بعد مسلمانوں کو بھی تمام جو احکامات ہیں وہ بھی فائنل ان کو دیے جا رہے ہیں، اور اسی طرح ان کو بھی فائنل جو ہے وہ حتمی جو وارننگ ہے وہ دی جا رہی ہے، اس کے بعد نہیں دی جائے گی۔ اب اللہ تعالیٰ اہل کتاب کے لیے فرما رہے ہیں کہ اے اہل کتاب، بلا شبہ آ گیا تمہارے پاس ہمارا رسول، جو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لیے بہت کچھ، اس میں سے جو تم چھپاتے تھے، یعنی کہ جو توریت میں بھی چھپاتے تھے نا چیزیں، اور جو بہت سے پیسوں کے عوض، تھوڑے پیسوں کے عوض بیچ دیا تھا، وہ سب کچھ اس قرآن میں کھل کے بیان ہو گیا ہے۔ تو اس کتاب میں سب کچھ بیان ہو گیا، تو درگزر کرتا ہے اللہ بہت سی باتوں سے، اور بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشن کتاب مبین آ چکی ہے، تو ابھی اس پر ایمان لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اہل کتاب ہے نا، یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں اور اللہ کے لاڈلے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی ان سے کہہ دو کہ پھر کیوں اللہ تمہیں سزا دیتا ہے تمہارے گناہوں پر، اور تم لوگ بھی ویسے ہی بشر ہو جیسے کہ باقی جو انسان اللہ نے پیدا کیے ہیں، اور اللہ جس سے چاہے بخش دے اور جس سے چاہے عذاب دے، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی بھی اور زمینوں کی بھی، اور ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ بھی اللہ ہی کی طرف ہے، اور تم سب نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس کے بعد اس صورت کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کا قصہ بیان فرما رہے ہیں کہ کس طرح انہوں نے قربانی دی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا، اور قابیل جو ہے وہ اس چیز سے حسد میں آ گیا، وہ ایک ہی لڑکی سے دونوں شادی کرنا چاہ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے قربانی جس کی پسند کرنی تھی، اللہ تعالیٰ نے قبول کرنی تھی، اس نے اس لڑکی سے شادی کرنی تھی، تو اب حابیل کی پسند آ گئی اللہ تعالیٰ کو، قابیل نے اس سے شادی کرنی تھی، تو قابیل جو ہے وہ حسد کے مارے اس کو قتل کرنے کے لیے بڑھا، اور اس نے پھر اسے قتل کرنے کے لیے جب گیا، اور وہ سارا قصہ یہاں پہ بیان ہوا ہے۔ پھر قابیل حابیل کو جو مارنے کے بعد اس کے لاش کو لے کے تو کس طرح جگہ جگہ پھر رہا تھا، اسے نہیں پتا تھا اس لاش کو میں نے کیا کرنا ہے، اپنے ماں باپ سے کیسے چھپاؤں اس کو، تو پھر ایک کوے نے اس کو، اللہ تعالیٰ نے کوا بھیجا کہ یہ کوا جو ہے جیسے زمین میں دفن کرے گا، یعنی وہ پہلا قتل تھا اور وہ پہلا شہید تھا، حابیل شہید تھا، قابیل جو ہے اس نے قتل کیا تھا، وہ پہلا قاتل تھا، اور دنیا میں جتنے بھی قتل ہوں گے تو اس قابیل کو اس کا حصہ ضرور، گناہ کا حصہ اس کو ملے گا۔ تو اس کوے نے پھر کس طرح زمین کو کھود کے تو اس کو دفن کرنا سکھایا تھا، تو اس طرح اس نے دفن کیا تھا۔ ابھی آپ چھٹا پارہ سن لیجئے۔ جزاک اللہ۔